अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर हमें कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह दूसरा पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 241 से आगे अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिलमुतल्लक़ाति मताउम बिलमारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। वलिलमुतल्लक़ाति और तलाक याफ्ता औरतें जिनको तलाक दी जाए, मताउम बिलमारूफ़ उनको फ़ायदा देना है उनके ख़ामद ने अच्छे तरीके से दस्तूर के मुताबिक अपनी हैसियत के मुताबिक। कोई तयन नहीं किया जा रहा कि किस तरह ये वो तोहफ़े तहाइफ़ हैं जो देने के अलावा जो पहले दिया हुआ है वो वापस ना लेने का हुक्म हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके अलावा मज़ीद भी उनको तोहफ़े देना उनकी दिलजोई के लिए ये उन लोगों का काम है। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन लाजिम है, ये वाजिब है ये उन लोगों पर जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह के हुक्मों को मानने वाले हैं, उनके लिए ये लाजमी है। और ये मुत्तकीन की निशानियों में से निशानी है कि वो जो भी मामलात करते हैं, खा किसी भी नहज के हों, तलाक के भी हों, तो अल्लाह के हुक्मों को पेश नज़र रखते हैं और उसके मुताबिक वो अमल करते हैं। तो ये मुत्तकी लोग हैं। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु इसी तरीके से बयान फरमाता है अल्लाह लकुम तुम्हारे लिए आयात ही अपनी आयात को, अपने हुक्मों को। अल्लाह की आयात, ये कुरान की आयत क्या है? ये अल्लाह के हुक्म हैं। अल्लाह इसी तरीके से अपनी आयात को, अपने हुक्मों को खोल खोल के बयान करते हैं ताकि इंसान को समझने में कोई मसला दरपेश ना हो। इंसान के अक्ल के मुताबिक मिसालें हैं और इंसान के अक्ल के मुताबिक, उसकी इस्तात के मुताबिक ये अल्लाह के हुक्म हैं। पीछे हमने पढ़ा था ना कि किसी भी जान पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते कि जितना वो ना उठा सके। लअल्लकुम ताक़िलून ये अल्लाह के हुक्म इसलिए हैं ताकि इनको समझो, तुम अक्ल से इनको परखो, और ये सबसे बेहतरीन होंगे अक्ल पे पूरा आने वाले अगर हम मुत्तकी हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह के हुक्मों को बहुत ऊंचा समझने वाले हैं। तो इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं, कोई मुतशाबिहात की बात नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं। ये बिल्कुल वाज़े और क्लियर अल्लाह के अहकामात हैं। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, अब ये वो आयत है जो मुतशाबिहात में से है। इसके बारे में कुरान में हुक्म है, उलमा ने, इल्म वालों ने इससे कुछ मसाइल अखज़ किए हैं, लेकिन ये किन के बारे में, इसके बारे में हमें नहीं पता। अल्लाह जानता है। कुरान के अंदर है जो बात है जिन के बारे में है बिल्कुल सच्ची है, हम सब का ईमान है मुसलमानों का, लेकिन ये मुतशाबिहात वालों में से, मुतशाबिहात आयात में से है। इसके बारे में कोई राय किसी आलिम ने नहीं दी कि ये किन लोगों का ज़िक्र है, लेकिन इससे मसले अखज़ किए, इंशाअल्लाह उन पे हम बात करते हैं। अलम तर इलल्लज़ीना, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को, खरजू निकले, मिन दियारिहिम अपने घरों से, वहुम उलूफन और वो थे हज़ारों में, हज़र अल मौत और वो मौत के डर से निकले। हज़ारों में लोग थे, यानी बहुत बड़ी तादाद थी। ये लोग कौन थे, किस ज़माने में निकले, क्या हुआ, किस वजह से निकले, इसके बारे में कोई पता नहीं है। अल्लाह जानता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। ये लोग मरने के डर से, मौत के खौफ से घर से निकले। फ़क़ाल लहुमुल्लाह, तो पस कहा उनके लिए अल्लाह ने, मूतू मर जाओ। सुम्मा अहयाहुम, उनको फिर ज़िंदा किया। पहले उनको मौत दी, उसके बाद फिर उनको ज़िंदा कर दिया। इन्नल्लाह लज़ू फ़द्लिन अलन नास, बेशक अल्लाह अपने बंदों पे, अलन नास तमाम बंदों पे बड़ी रहमत करने वाले हैं, साहिब फ़ज़ल हैं, उन पे फ़ज़ल करने वाले हैं। वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यशकुरून, अल्लाह के फ़ज़ल पाकर, अल्लाह की नेमतें पाकर, अल्लाह की तरफ से खुशियाँ लेकर उसका शुक्र अदा नहीं करते।
اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے فضل کیا ہے، اللہ نے ایک اچھا ماحول رہنے کے لیے دیے ہے، بے حساب نعمتیں دی ہیں۔ انسان دیکھ سکتا ہے، چل سکتا ہے، ہاتھ ہلا سکتا ہے، بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، نمازیں پڑھ سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، بے حساب کام ہے جو انسان گن نہیں سکتا۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی اور اتنے فضل ہیں، لیکن اکثریت انسانوں کی ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ جس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ نعمت اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس کو دوام دے دیتے ہیں اس انسان کو، جب تک اس کی ناشکری نہیں کرتا وہ نعمت اس کو ملی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو میری نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ جن کو موت آ گئی اور یہ ہزاروں کے حساب سے گھر سے نکلے، موت آ گئی پھر زندہ ہو گئی، تو اس سے جو علماء نے، اہل علم نے مسائل اخذ کیے ہیں کہ کوئی شخص بھی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ لکھا ہے نا کہ وہ حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے کہ کہیں موت نہ آ جائے، کوئی وبا آ گئی ہوگی، جو بھی معاملہ ان کے ساتھ ہوا، کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہوگا یا کسی حملے کا ڈر ہوگا، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے روز قیامت موت آئے گی جب، اس کے بعد پھر سب کے سب لوگ زندہ کیے جائیں گے، جیسے یہ ہزاروں لوگ ہیں جن کو موت بھی آئی اللہ کے حکم سے اور اللہ نے ان کو زندہ بھی کر دیا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں قتال کرو، اللہ کے راہ میں لڑو، ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو، یہ تمہیں پتہ ہونے چاہیے، اس پہ تمہیں یقین ہونا چاہیے، اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ وہ ہیں جو ہر چیز سب کچھ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ پیچھے اس آیت کے ساتھ اگر اس آیت کو ملا کے ہم سمجھیں تو جہاد میں جائے گا جس کی لکھی ہوئی ہے شہادت، موت اس کے اندر آئے گی، جس کی نہیں لکھی ہوئی وہ وہاں پہ نہیں آئے گی۔ بڑی مثال دیکھ لیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ جہاں پہ تلوار سے یا تیر سے زخم نہیں لگے، لیکن موت آئی تو چارپائی پہ آئی۔ تو یہ ہے کہ مرنا، کہیں موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ جہاد میں بھی اگر لکھی ہے تو وہاں پہ شہادت ملے گی، اگر نہیں لکھی تو آرزو ہونے کے باوجود بھی شہادت نہیں ملے گی۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں اور ساری چیز کا علم رکھتے ہیں۔ من ذا الذی، کون ہے وہ تم میں سے، یقرض اللہ، کہ وہ قرض دے اللہ کو، قرضاً حسنا، وہ قرض حسنا جو کسی کو دے کے انسان بھول جاتا ہے اور جب اس لینے والے کی مرضی ہے اس کو واپس کرتا ہے۔ قرض ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو میں اور عربی میں قرض کے معنی مختلف ہیں۔ اردو میں قرض ہوتا ہے کہ کسی ضرورت مند کو چیز دینا، جب وہ مانگتا ہے، وہ پیسے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، انسان اس کو ادھار دیتا ہے، قرض دیتا ہے اور پھر اسے واپس لے لیتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز کے مالک ہیں، سارے خزانے ان کے پاس ہیں، سب کو دینے والے ہیں، ہر مخلوق کو دینے والے ہیں، تو اللہ کو لینے کی ضرورت تو کوئی نہیں ہے۔ تو عربی میں قرض کہتے ہیں ایسی چیز دینا جس کا پھر بدلہ لیا جا سکے۔ ایسی چیزیں کسی کو دینا، اللہ کو دینا یا کسی انسان کو، کہ بعد میں اس کی جزا ملے۔ وہ جو بندہ چاہتا ہے قرض حسنہ، جو اس کی توفیق ہوتی ہے، جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے، وہ اس حساب سے جزا دیتا ہے۔ انسان کو اگر قرض حسنہ دیتے ہیں، اور یہ والا قرض جو عربی میں کہہ رہے ہیں، تو واپسی میں اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو دعائیں تو ہیں نا اس کے پاس، وہ آپ کو دعائیں دے گا، اور دعائیں سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے انسان کی۔ اگر کسی کے پاس کوئی ساتھ تحفہ دینے کے لیے ہے، اچھا تحفہ دینے کے لیے، وہ جب پیسے واپس کرے گا تحفہ دے گا، اس کی اپنی مرضی ہے، اور دعائیں تو سب سے اچھی چیز ہے۔ ایسے ہی یہاں پہ حکم ہو رہا ہے کہ کون ہے ایسا شخص، کون ہے وہ لوگ جو اللہ کو قرض دیں، اور قرض حسنہ کہ جب چاہے اللہ اس کو واپس کرے، اور اللہ نے واپس کرنا ہے اس کو بروز قیامت۔ دنیا میں بھی اس کے مال میں برکتیں ہوں گی، دنیا میں بھی اس کو خیر ملے گا، دنیا میں بھی اس کو اللہ کا فضل ملے گا۔ اصل جو پوری کی پورے اس کا بدلہ ملنا ہے وہ آخرت میں ملنا ہے۔ تو اس بدلہ لینے کے لیے، اس بدلے میں کہ آخرت میں اللہ انسان کے ساتھ مہربانی والا سلوک کرے، تو کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے؟
جیسے پچھلی آیت میں جہاد کا ذکر تھا، تو جہاد وہاں پہ کوئی باقاعدہ اس زمانے میں فوج نہیں تھی، جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں ان سب کو اکٹھا کیا جاتا تھا، جس کے پاس پیسے ہوتے تھے، جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی، کسی کے پاس تلوار ہوتی تھی، نیزہ ہوتا، یہ سب کی سب چیزیں اس میں شامل تھی۔ عام طور پہ تو قرض جو عام زندگی میں صرف پیسوں کا دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ چونکہ یہ قاتل فی سبیل اللہ ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا بدلہ یہ جو دی جا رہی ہیں بدلہ بھی اللہ دیں گے۔ قرضاً حسنا فیضاعفہ، بڑھا دے گا اس کو، لہو جو کچھ تم نے دیا۔ اللہ کی راہ میں کھجوریں دیں، کوئی گھر کا اور سامان دیا، کوئی اونٹ دیے، کوئی گھوڑے دیے، اللہ ان چیزوں کو بڑھا دے گا۔ اضعافاً کثیرہ، بڑھائے گا کیسے؟ اپنی شان کے مطابق، جیسے اللہ کی شان ہے اس طریقے سے ان کو بڑھائے گا۔ دنیا دار تو ایک تھوڑا سا اس میں اضافہ کرتا ہے، کوئی تحفہ دے دے گا، کوئی اونٹ دے دے گا، کوئی گھوڑا دے دے گا، کوئی کار دے گا، کوئی اور چیز دے دے گا۔ رب کی شان وہ ہے کہ وہ اس کو بڑھائیں گے اپنی شان کے مطابق، جس کا کوئی حساب نہیں۔ جب اللہ کی طرف سے لفظ کثیرہ استعمال ہو جائے تو اس سے زیادہ پھر انسان سوچ نہیں سکتا کہ کتنا بڑھے گا۔ واللہ، اور اللہ یقبض، بند کر دیتا ہے، ویبسط، اور کھول دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ کی ذات جس کا چاہتی ہے رزق بڑھا دیتی ہے، اور جس کا چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں، اس کا رزق کم کر دیتے ہیں۔ دونوں میں امتحان ہے۔ اگر رزق بڑھا دیا ہے تو اللہ کے راستے میں کتنا خرچ ہو رہا ہے اور اللہ کی کتنا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اور اگر کم کر دیا گیا تو پھر بھی کیا اس پہ صبر کرتا ہے، اس پہ گزارا کرتا ہے، یا گلہ شکووں میں چلا جاتا ہے؟ تو اللہ جو ہے وہ رزق کم بھی کرتے رہتے ہیں، اس میں اضافہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی رزق کم کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق بڑھانے والا نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور جو اس کے راستے میں قرض دیا ہوگا، قرض حسنہ دیا ہوگا، اور جو اللہ کے نے رزق دیا ہوگا اس پہ صبر کیا ہوگا، یا اللہ کو دیا ہوا ہوگا، اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا، سب کچھ انسان کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ وہ نامہ اعمال کے سمیت اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔